अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। अरे दोस्तों, आज मैं तुम्हारे साथ एक ऐसी शख्सियत की बात करना चाहता हूँ जिसने इस्लामी दुनिया की तारीख ही नहीं बल्कि फ़िक़्ह की दुनिया को ही बदल कर रख दिया। बात हो रही है इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि की, जिनकी फ़क़ही क़यादत और उसके असरात आज भी हमारे ऊपर नुमाया हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। समझो, ये एक ऐसी शख्सियत है जिनके कामों ने सदियों तक मुसलमानों की जिंदगियों को शक्ल दी है। सोचो, वो दौर, एक ऐसा वक्त जब इस्लामी रियासतें मुख्तलिफ इलाकों में फैली हुई थीं। क़वानीन और फैसले मुख्तलिफ तरीक़ों से किए जा रहे थे। हर जगह एक अलग फ़क़ही राय, एक अलग अंदाज़े तफ़क्कुर। इस इंतशार में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि एक रोशनी की तरह नमूदार हुए। ये कोई मामूली बात नहीं कि उन्होंने फ़िक़्ह की दुनिया में एक ऐसी इनक़िलाब बर्पा किया जिसके असरात आज तक जारी। अब तुम कहोगे कि उन्होंने क्या किया? बहुत कुछ। सबसे बड़ी बात तो कि उन्होंने फ़िक़्ह को एक निज़ाम दिया। इससे पहले फ़िक़्ह के मसाइल का हल मुख्तलिफ अंदाज से किया जाता था। कहीं कबीलाई रिवायात, कहीं शख्सी राय, कहीं सीधी सीधी अक़ल का इस्तेमाल। इमाम शाफ़ई ने इसमें एक तरतीब, एक तरीक़ाकार मुतारफ़ कराया। उन्होंने कुरान और हदीस को बुनियाद बनाकर फ़िक़्ह के बुनियादी उसूल वज़ा किए, और ये उनकी सबसे बड़ी कामयाबी थी कि उन्होंने उसूल वल फ़क़्ह की बुनियाद रखी। समझो, उसूल वल फ़क़्ह यानी फ़िक़्ह के बुनियादी उसूल, ये वो क़वाइद हैं जिनके ज़रिए कुरान व हदीस से फ़क़ही मसाइल का हल निकाला जाता है। ये कोई मामूली काम नहीं था। इसने फ़िक़्ह को एक साइंसी और मंतक़ी निज़ाम में तब्दील कर दिया। इससे पहले फ़िक़्ह बहुत ज़्यादा तनाज़ुअ का शिकार थी, लेकिन इमाम शाफ़ई के काम के बाद फ़िक़्ह के तालिब इल्मों को एक वाज़ेह रास्ता मिल गया। ये सिर्फ उसूल अल फ़क़्ह ही नहीं थे, इन्होंने फ़िक़्ह के मुख्तलिफ शोबाजात में भी नई राहें खोली। इन्होंने अहकम शरिया की तशरीह इतनी साफ़ और जामा अंदाज में की कि आज तक लोग उनसे रहनुमाई हासिल करते। उनकी फ़िक़्ह की किताबें, मसलन कलाम और अल-रसाला, आज भी फ़िक़्ह के तालिब इल्मों के लिए सबसे अहम कुतुब में से हैं। ये किताबें नहीं, तारीख़ के शाहकार हैं। अब तुम तसव्वुर करो कि इनकी फ़क़ही क़यादत का असर कितना वसी था। उनके तरीक़ाकार ने फ़िक़्ह को मुतहर्रिक कर दिया। सैकड़ों, हज़ारों उलमा ने उनके काम को आगे बढ़ाया। मुख्तलिफ फ़क़ही मकातिब फ़िक्र वजूद में आए, लेकिन उन सब की बुनियाद इमाम शाफ़ई की फ़क़ही उसूल ही थे। ये उनकी अज़मत की एक वाज़ेह दलील है। यहाँ तक कि आज भी इमाम शाफ़ई की फ़क़ही तालीमात की पैरवी करने वालों की तादाद करोड़ों में है। उनकी फ़िक़्ह दुनिया के कई ममालिक में राइज है। ये उनकी देरपा मीरास की एक जिंदा मिसाल है। ये कोई मामूली बात नहीं कि एक शख्सियत का असर सदियों तक बाकी रहे। इमाम शाफ़ई की शख्सियत सिर्फ फ़िक़्ह तक महदूद नहीं रही, वो एक अजीम आलम दीन, एक ज़बरदस्त शायर और एक अच्छे इंसान भी थे। इनकी ज़िंदगी कुर्बानी, इस्तिक़ामत और इल्म की जुस्तजू की एक मिसाल है। यही वजह है कि इन्हें आज भी इतनी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखा जाता है। तो दोस्तों, इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि का किरदार सिर्फ इस्लामी तारीख़ का एक बाब नहीं, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जो हमें आज भी मुतासिर करती है। उनकी फ़क़ही क़यादत ने न सिर्फ इस्लामी फ़िक़्ह को एक मुस्तहकम निज़ाम दिया, बल्कि उसने इल्म और तहक़ीक़ की एक ऐसी रिवायत कायम की जो आज तक जारी है। और यही वजह है कि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैहि की अज़मत का ज़िक्र करते हुए हमें एक फ़ख्र और खुशी महसूस होती है।
ان کی یاد آج بھی ہمارے لیے ایک درس اور ایک رہنمائی ہے۔ ارے یار، آج چلو امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں، ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اسلامی فقہ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ یقین کرو، ان کا سفر اتنا دلچسپ ہے کہ سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سوچو، 8ویں صدی عیسوی کی بات ہے۔ اس وقت اسلامی دنیا تیزی سے پھیل رہی تھی۔ مختلف علاقوں میں مختلف فقہی مسائل سامنے آ رہے تھے۔ مدینہ، مکہ، شام، عراق، ہر جگہ فقہ کا اپنا انداز تھا، اور یہی وہ زمانہ تھا جب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی علمی سفر کا آغاز کیا۔ یہ کوئی معمولی سفر نہیں تھا، یہ ایک ایسا سفر تھا جس نے اسلامی فقہ کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ بہت کم عمر میں ہی قرآن اور حدیث کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہو گئے تھے۔ یہ اتنا گہرا ہوتا تھا کہ انہوں نے فقہ کے بنیادی اصولوں کو ہی ایک نئی روشنی میں دیکھا۔ ان دنوں فقہ کی تعلیم کا طریقہ بہت ہی روایتی تھا۔ شیوخہ سے روایات سن کر، ان کی تفسیر کر کے اور پھر اپنی رائے دینے پر زور دیا جاتا تھا۔ لیکن امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس میں ایک نیا پہلو شامل کیا۔ وہ صرف روایات پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ عقل اور استدلال کو بھی فقہ میں شامل کرتے تھے۔ یہی ان کی سب سے بڑی خصوصیت تھی، اور یقین کریں، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت فقہ میں دو بڑے مکتب فقہ، حنفی اور مالکی، اپنی جگہ قائم کر چکے تھے۔ ان کے پیروکاروں کے اپنے اپنے نظریات تھے اور اکثر اختلاف بھی ہوا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اس تمام تنازع کے درمیان ایک ایسا راستہ تلاش کیا جو سب کے لیے قبول ہو۔ انہوں نے اپنے پیشروؤں کی تعلیمات کا گہرائی سے مطالعہ کیا، اور پھر ان اصولوں کو اپنا کر جو انہیں درست لگے، ایک نئی فقہی روش قائم کی۔ یہ روش بالکل نیا نہیں تھی، بلکہ اس میں موجودہ فقہ کے اصولوں کو مزید منظم اور ترتیب دار طریقے سے پیش کیا گیا تھا۔ انہوں نے اصول الفقہ نامی ایک کتاب بھی لکھی جس میں انہوں نے فقہ کے بنیادی اصولوں کو بیان کیا۔ یہ کتاب آج تک فقہ کی تعلیم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اور بات صرف اصولوں کی نہیں، انہوں نے عملی زندگی میں بھی ان اصولوں کو لاگو کرنے کی کوشش کی۔ وہ عام لوگوں کے مسائل کو سمجھتے تھے اور انہیں حل کرنے کے لیے کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کی تعلیمات عام لوگوں میں اتنی مقبول ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے مسلک شافعی کی بنیاد رکھی جو آج بھی دنیا کے کئی حصوں میں بہت سے لوگوں کے لیے فقہ کا اہم ذریعہ ہے۔ ان کا مسلک صرف ایک فقہی مسلک نہیں ہے بلکہ ایک ایسا نظام ہے جو عقل اور استدلال کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسلامی تعلیمات کی تشریح کرتا ہے۔ انہوں نے صرف ایک مسلک ہی قائم نہیں کیا بلکہ فقہ کی تعلیم اور تدریس کے انداز کو ہی تبدیل کر دیا۔ ان کی تعلیمات کی وجہ سے فقہ کے طالب علموں نے زیادہ منطقی اور علمی انداز میں مسائل کا جائزہ لینا شروع کیا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک اور خوبصورت پہلو ان کا تواضع اور ادب تھا۔ وہ اپنے سے بڑوں کا احترام کرتے تھے اور چھوٹوں سے پیار سے پیش آتے تھے۔ ان کی شخصیت میں ایک ایسا جادو تھا جس نے لوگوں کو ان کی طرف کھینچا۔ تو مختصر یہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ صرف ایک عالم دین نہیں تھے بلکہ ایک انقلابی شخصیت تھے جنہوں نے اسلامی فقہ کو نئی سمت دی اور اس کے لیے ایک نیا اور جامع نظام تشکیل دیا۔ ان کا کام آج تک ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کی تعلیمات، ان کی فقہی قیادت، یہ سب کچھ اسلامی دنیا کے لیے ایک عظیم سرمہ۔ ان کے کام کا اثر آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں پر واضح نظر آتا ہے۔
یہ ایک ایسی داستان ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں بات شدت اختیار کرتی ہے۔ ہم امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی بات کر رہے ہیں نا، یعنی اس عظیم شخصیت کی جنہوں نے اسلامی فقہ کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ آج تک اس کا اثر نمایاں ہے۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان کی قیادت کیسے اتنی طاقتور تھی کہ صدیوں بعد بھی لوگ ان کے مسلک پر عمل پیرا ہیں؟ آئیے اس عظیم سفر پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ ایک ایسی کہانی سناتے ہیں جو صرف تاریخی حقائق سے زیادہ ایک روحانی سفر بھی ہے۔ دیکھیں، امام شافعی کا زمانہ کوئی معمولی زمانہ نہیں تھا۔ اس دور میں فقہی رائے میں بہت اختلاف تھا۔ ہر صحابی کے قول کو ایک نئی فقہی راہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا، اور اس طرح مختلف مکتب فکر مرز وجود میں آ رہے تھے۔ کچھ لوگ صرف حدیث پر اکتفا کرتے، کچھ صرف قرآن مجید کو بنیاد بناتے اور کچھ اپنی اپنی رائے سے فیصلے کرتے۔ یہ ایک ایسا زمانہ تھا جہاں فقہی اختلافات نے لوگوں کو پریشان کر رکھا تھا۔ وہ الجھن میں تھے کہ صحیح راستہ کیا ہے، اور یہاں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ تشریف لائے۔ ان کی شخصیت بہت متوازن تھی۔ انہوں نے نہ صرف حدیث کا گہرا مطالعہ کیا بلکہ قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی بھی بے مثال صلاحیت رکھتے تھے۔ وہ ایک ایسے ماہر فقہ تھے جنہوں نے صرف کتابوں میں بند نہیں رہا بلکہ لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی مشکلات کو سمجھا، ان کی ضروریات کو جانا اور پھر انہی مسائل کے حل کے لیے فقہی اصولوں کو استعمال کیا۔ یہی ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز تھا۔ انہوں نے ایک ایسی فقہی روش قائم کی جسے ہم آج شافعی مسلک کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ مسلک صرف ایک مجموعہ قواعد و ضوابط نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا نظام تھا جو قرآن و سنت کو بنیاد بناتے ہوئے عقل و استدلال کا بھی استعمال کرتا تھا۔ انہوں نے اصول الفقہ کی بنیاد رکھی، ایک ایسا نظام جس نے فقہ کی تعلیم و تدوین کو ایک نئی سمت دی۔ یہ وہ اصول تھے جن کی بدولت فقہ کو ایک منظم اور علمی شکل ملی۔ امام شافعی کا ایک اور انقلابی کام یہ تھا کہ انہوں نے اجتہاد کو بہت اہمیت دی، یعنی انہوں نے یہ بتایا کہ قرآن و سنت کے علاوہ بھی عقل و استدلال کی مدد سے شرعی مسائل کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم بات تھی، کیونکہ اس سے فقہ کی ترقی کا راستہ کھل گیا۔ نئے حالات و واقعات کے پیش نظر نئی فیصلہ سازی کا عمل ممکن ہوا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ صرف روایات کو نقل کرنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ان کا صحیح طور پر مطالعہ کر کے ان کے مقاصد کو سمجھ کر ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اور اب اثر کی بات کرتے ہیں۔ ان کا اثر پورے اسلامی دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ آج بھی دنیا کے کئی ممالک میں ان کا مسلک بڑی تعداد میں لوگوں کی زندگیوں کو شکل دے رہا ہے۔ ان کی تحریریں آج بھی فقہ کے طالب علموں کے لیے ایک عظیم سرمایہ ہیں، اور ان کی فقہی رائے کا احترام آج بھی کیا جاتا ہے۔ ان کی یادگار خدمات کی وجہ سے ان کی شخصیت ہمیشہ زندہ رہے گی۔ سوچیں، ایک ایسی شخصیت جو صدیوں پہلے گزر گئی ہو لیکن آج بھی اس کی فقہی قیادت دنیا میں اتنی اہمیت کی حامل کیوں ہے؟ یہ ان کی علمی مہارت، ان کے متوازن رویے اور ان کے عظیم اخلاق کا ثبوت ہے۔ لہٰذا امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی فقہی قیادت کا سفر صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں بلکہ ایک ہدایت ہے، ایک رہنمائی ہے، ایک ایسا روشنی کا چراغ جو آج بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جسے سمجھنے سے ہم صرف ان کی شخصیت کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو بھی ایک نیا رخ دے سکتے ہیں۔ کیا آپ اس بات سے متفق نہیں ہیں؟ چلو جی،
آج بات کرتے ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جنہوں نے اسلامی دنیا کی فکری اور قانونی تاریخ ہی نہیں بلکہ پورے عالم انسانیت کے فکری افق کو بدل کر رکھ دیا۔ بات ہو رہی ہے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی، جن کی فقہی قیادت کا ذکر آج بھی احترام اور عقیدت سے کیا جاتا ہے۔ سوچو، 8ویں صدی عیسوی، ایک ایسا دور جب اسلامی دنیا وسیع ہو رہی تھی، نئی نئی سرزمینوں پر پھیل رہی تھی، مختلف علاقوں کے لوگوں، مختلف ثقافتوں اور رسوم رواج کے ساتھ شریعت کے نفاذ میں مشکلات پیدا ہو رہی تھیں۔ فقہ کے مختلف مکاتب فکر ابھر رہے تھے اور اختلافات بڑھ رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب اللہ تعالیٰ نے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کو پیدا کیا، ایک ایسے شخص کو جس نے اسلامی فقہ کو ایک نیا رخ دیا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ کس طرح امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے فقہ کو اس حد تک منظم کیا کہ آج بھی ہزاروں سال بعد اس کی بنیادیں استعمال ہو رہی ہیں؟ انہوں نے قرآن و سنت کو بنیاد بنا کر ایک ایسی فقہی نظام کی تشکیل کی جس میں استدلال اور منطق کا خاص خیال رکھا گیا۔ یعنی انہوں نے صرف آیات اور احادیث کی روایت ہی نہیں کی، بلکہ ان کی تفسیر اور ان پر غور و فکر کر کے ان کے عملی اطلاق کے اصول بھی واضح کیے۔ یہی ان کی اصول فقہ کی بنیاد تھی، جس نے فقہی مطالعات میں ایک نیا باب کھول دیا۔ وہ صرف ایک عالم نہیں تھے، بلکہ ایک بہترین مفکر بھی تھے۔ انہوں نے مختلف فقہی مذہب کے مسائل کا غور سے مطالعہ کیا اور ان میں موجود مشترکہ نقطوں کو نکالا۔ یہ انہی کی وسیع نظر اور مفصل مطالعے کا ثمر تھا کہ انہوں نے فقہ کے مختلف مذہبوں میں ایک رابطہ قائم کرنے کی کوشش کی، جس سے مسلمانوں کے درمیان ایک اظہار اور خود کا ماحول پیدا ہوا۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کا انداز تدریس بھی بہت متاثر کن تھا۔ ان کے درس گاہوں میں علم کی بہت زیادہ قیمت تھی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو صرف فقہ ہی نہیں سکھایا، بلکہ ان میں علمی تحقیق اور تنقیدی سوچ کو بھی اگایا۔ ان کے شاگرد بہت بڑے علماء اور فقہا بنے اور انہوں نے ان کی تدریسات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ اب سوال کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی فقہی قیادت کا اختتام کیسے ہوا؟ یہ ایسا سوال نہیں ہے جس کا کوئی حتمی جواب ہو۔ یہ ایک ایسا اثر ہے جو آہستہ آہستہ پھیلتا گیا، اور جن بنیادی اصولوں کو انہوں نے قائم کیا تھا وہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید ترقی پاتے گئے۔ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے شاگردوں اور ان کے شاگردوں کے شاگردوں نے ان کی تعلیمات کو آگے بڑھایا اور انہیں ترقیاتی تناظر میں مختلف مقامات پر لاگو کیا۔ گویا ان کا فقہی نظام ایک زندہ نظام تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہوئے بھی اپنی بنیادی قدر کو برقرار رکھتا گیا۔ یہ ایک سلسلہ تھا جس نے صدیوں تک اسلامی دنیا کو قانونی اور فکری قیادت فراہم کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی تعلیمات آج بھی ہزاروں مسلمانوں کے لیے ایک اہم حیثیت رکھتی اور ان کی فقہی قادانی کا اثر دنیا بھر میں نظر آتا ہے۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی فقہی قیادت کا اختتام کبھی نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے جو آج بھی جاری ہے اور مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ یہ ایک ایسا ورثہ ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد دلائے گا کہ فقہ صرف قوانین کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ نظام ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے لیکن اپنی بنیادی روح کو برقرار رکھتا ہے۔ ارے دوستو، آج چلے بات کرتے ہیں ایک ایسے عظیم شخصیت کے بارے میں جن کی یاد آج بھی ہمارے دلوں میں تازہ ہے، جنہوں نے اسلامی دنیا پر اپنی فقہی قیادت کا گہرا اور دیرپا اثر چھوڑا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی۔
ان کی زندگی اور کارناموں کے بارے میں جاننے سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، خصوصاً آج کے تناظر میں۔ سوچیں، ایک وقت تھا جب اسلامی دنیا میں فقہی اختلافات انتہائی تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ ہر ایک اپنی اپنی رائے پر قائم تھا اور اس سے انتشار کا خطرہ لاحق تھا۔ یہ وہ دور تھا جب امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے اپنی بصیرت، دانش اور قانون کی گہری سمجھ سے اسلامی فقہ کو ایک نئی سمت دی۔ انہوں نے اپنی زبردست علمی صلاحیتوں سے نہ صرف فقہ کو مربوط کیا بلکہ اسے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد بھی فراہم کی۔ ان کی پیدائش غزہ میں ہوئی تھی، لیکن ان کی تعلیم کا سفر کافی دلچسپ ہے۔ وہ بچپن ہی سے بے حد ذہین تھے اور علم کی پیاس ان کے دل میں ہمیشہ موجود رہی۔ انہوں نے مختلف علماء سے علم حاصل کیا اور ہر استاد سے انہوں نے نئی نئی باتیں سیکھیں۔ مصر ان کا آخری پڑاؤ تھا جہاں انہوں نے اپنی فقہی مہارتوں کو پروان چڑھایا اور اپنی شافعی فقہی مکتب فکر کو جنم دیا۔ بعد کے امام شافعی رحمہ اللہ علیہ صرف ایک فقہی ماہر نہیں تھے بلکہ ایک عظیم مفکر بھی تھے۔ وہ صرف روایات تک محدود نہیں رہے بلکہ عقل و وجدان کا بھی استعمال کرتے ہوئے فقہی مسائل کا حل تلاش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فقہ اسلامی دنیا میں اتنی مقبول ہوئی۔ انہوں نے اصول فقہ کی بنیاد رکھی جس نے فقہ کو ایک منظم اور سائنسی شکل دی۔ یہ اصول فقہی وہ سسٹم ہے جس کی مدد سے آج بھی بہت سارے فقہی مسائل کا حل تلاش کیا جاتا ہے۔ ان کی فقہی قیادت کا ایک بڑا پہلو یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن و سنت کو سب سے اوپر رکھا۔ وہ ہر فیصلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں غور و فکر کرتے تھے اور انہیں اپنی تمام تر توجہ سے سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی فقہ مسلموں کے لیے ایک قابل اعتماد اور مکمل گائیڈ بن گئی اور بات آج کے مسلمانوں تک پہنچتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی فقہی قیادت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہمیں علم کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے اور اسے پھیلانے میں صرف کر دی۔ ہمیں بھی اس مثال کو اپنانے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں علم کی تلاش کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں مسائل کا حل عقل اور وجدان کے ساتھ مل کر تلاش کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ نے صرف روایات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی عقل و وجدان کا بھی استعمال کرتے ہوئے مسائل کو حل کیا۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے اور اپنی ذہانت اور سوچ کی قوت کو کام میں لانا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ ہمیں اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کے دور میں بھی فقہی اختلافات تھے، لیکن انہوں نے ان اختلافات کو تصادم کی بجائے علمی بحث و مباحثے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے اور اختلاف رائے کو علمی مباحثے کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ خلاصہ کہ امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی فقہی قیادت اسلامی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ ان کی زندگی اور کارناموں سے ہمیں علم کی اہمیت، عقل و وجدان کے استعمال اور اختلاف رائے کو برداشت کرنے کی ضرورت کا درس ملتا ہے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے ان کی تعلیمات اور مثال ایک بہت بڑا چراغ راہ ہے۔ انہیں یاد رکھنے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے سے ہم اپنی زندگیوں اور مسلم معاشرے کو بہتر بنا سکتے۔ اس لیے چلیں امام شافعی رحمہ اللہ علیہ کی یاد میں ایک لمحہ خاموشی سے غور کریں اور ان کی تعلیمات سے مستفید ہونے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔ اللہ ہم سب کو برکت دے۔ آج کی کہانی یہی تھی۔